लुकमान साहब मुस्तकिल उठा लें प्लीज। देखें अम्मी की कॉल भी आ गई साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये आप ब्लूपर्स में डाल रहे हैं। जी बताओ। यार मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं ठहर के बात करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो बता दो। कैसी गुजरी सैफुल्लाह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बस कहाँ गए हुए थे आप? ओ बहुत बस तो बेगम के पास यही था बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। कभी कभी मैंने इसका फ़ायदा भी उठाया, टीचर्स के साथ दोस्ती की, इसका फ़ायदा भी उठाया मैंने। फायदा आपने क्या क्या उठाया? मतलब ये है कि मतलब जैसे अगर वो शॉर्ट अटेंडेंस हो गए सर से करवा ली का तो आगे ठीक है जी। माशाल्लाह इसी तरह करके प्रोजेक्ट्स वगैरह पे थोड़ी सी लीनियर मार्किंग वगैरह पे भी करवा ली। माशाल्लाह। इस तरह की ये तो नॉर्मल होता रहता है, आपको पता है। तो आपको फिर कितनी खुशियाँ आ गई शादी का नाम सुनते साथ अभी यार। प्रपोजल आने थे, वरना अगर आप ये ना बताते तो नहीं यार शेर नहीं। सही बात है। अरे बदल आज फिर शायद मैं अगले पॉडकास्ट में ना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, रमज़ान के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा एक स्टार्ट दोबारा हमने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बिजी थे माशाल्लाह, काफ़ी खुश थे। कितना busy अल्लाह थे? ताला की बिजी यही थे कि कुरान वगैरह पढ़ रहे थे। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। ताला की इबादत में सारे लोग माशाल्लाह मसरूफ़ थे। अल्लाह कबूल हमने करे। कोशिश की कि यूथ मैटर्स में हम लोग तरावियों का एक प्रोग्राम करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ख्याल है कि अगर हम करें तो 70-80% हमारा सक्सेसफुल माशाल्लाह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है 100% सक्सेसफुल था। नहीं बिल्कुल। अगर उसके हमारे reason स्टार्टिंग ये के है। बारे से बात करूँ तो बिल्कुल नहीं, है। क्योंकि अगर हमारा सक्सेस का क्राइटेरिया ना द एफर्ट दैट वी पुट इन, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट। वेरी प्रोडक्टिव। बाकी कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नहीं सैटिस्फाइड। माशाल्लाह लोग भी आए, रौनक भी हुई माशाल्लाह। बड़ा यानी पुरलुत्फ माहौल था बिल्कुल। और रौनकें, बहारें, रहमतें माशाल्लाह भरपूर थी माशाल्लाह। आप सुनाएं कैसा रहा आपका, आप लोगों का ईद और रमज़ान का एक्सपीरियंस? पर्सनली आप लोग क्या करते रहे? रमज़ान तो आप लोगों के साथ गुजारा, और इनफैक्ट जब लास्ट डे था यहाँ पे मुझे तो काफ़ी अफसोस हुआ कि यार ये क्या है, क्योंकि नेक्स्ट डे ना काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम लगा, बिकॉज यू नो यहाँ पर हम 6-7 आवर्स स्पेंड कर रहे थे डे के। तो नेक्स्ट डे जब मैं गया, मैंने कहा यार दिस इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद वॉज वेरी गुड, वेरी प्रोडक्टिव। बस एक प्रॉब्लम ईद वाले दिन आती है कि यू नो जिसके भी घर जाओ वो कहते हैं ज़रा कुछ खाओ, राइट? लेकिन अल्लाह का शुक्र स्टमक जो होता है मेरा तो यूज टू नहीं होता, ऐसे ही होता है। दिल नहीं कर रहा होता कि कुछ खाना है। माशाल्लाह। आपका आपकी कैसी गुजरी ईद सैफुल्लाह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बस कहाँ गए हुए थे आप? ओ बहुत बस तो बेगम के पास यही था बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। यानी एक रहमतें थी यानी, क्योंकि आपको पता है पूरा महीना मैं इधर रहा हूँ बग़ैर फैमिली के। आप दोनों तो माशाल्लाह फैमिली के बरक़ात समेटते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम उनसे यानी एक साइड से महरूम थे, हाँ जी, लेकिन एक साइड से ये था कि हम रमज़ान की बरकतें समेट रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद में जाके अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन, फैमिली, घर वाले, बच्चों से मिले तो बड़ी एक खुशी हुई। और ये भी है कि ईद का एक अलग ही समा होता है उधर, ख़ासकर फैमिली में। लेकिन ये है कि इसमें एक ये भी बात है कि परदेश में भी मैं रहा हूँ ना पूरी ज़िंदगी 30 साल, तो उधर की और इधर की अगर हम कंपैरिजन करें ना ईद के बारे में, फैमिली में ईद करना और परदेश में ईद करने में क्या फ़र्क है? परदेश में अक्सर जो ईद करने वाले ने बेचारे बहुत ही सूखी ईद होती है उनकी, कोई भी नहीं, यानी ईद की नमाज़ पढ़ के सो गए, पूरा दिन सोते हैं और कोई फीलिंग नहीं आती कि कोई ईद है, ठीक है ना। लेकिन ये भी है कि मैंने सुना है कुछ लोग इधर भी ऐसे करते हैं। लेकिन हमारा तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे दिन जागते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, खाते रहें, पीते रहें, और फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे से विज़िट किया। और आपका तो स्टोमक का मसला है ना, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म है, सब कुछ हमने खाया माशाल्लाह। मुझसे आदत नहीं होती खाने की। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ ईद वाले दिन। वो ये था कि ईद की नमाज के लिए ना वो DHC की फेज़ 6 की मस्जिद है, वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी। हाँ, आप पूछ रहे थे कि अगर कोई ईद मीद का मेरा ख्याल है टिशू का एक बॉक्स लिया, बहुत गर्मी हो रही है, पानी पीने हो गया, प्यास लग रही है। राइट, थैंक यू।
تو ہوا یہ کہ گراؤنڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ 7 نماز ہو جائے گی, لیکن ہم تو ساری پوری فیملی جاتی ہے, میل فیمیل سارے, تو انہوں نے نا عورتوں کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا. اچھا. پھر جا کے میری جو مدر ان لا ہے, میں نے ان کے ساتھ جا کے ایک لڑائی کی پوری DHA والوں کے ساتھ, لیکن الحمدللہ پھر انہوں نے الاؤ کر دیا. لیکن میرا جو کوشچن تھا نا, کوشچن میرا یہ تھا کہ دیکھیں آپ کا جو اسپورٹس کمپلیکس ہے اس میں آپ جم کے ٹائمنگ آپ نے مکس کیے ہوئے ہیں کہ بوائز گرلز دونوں, لیکن جیسے ہی نماز کی باری آتی ہے یا عبادت کی باری آتی ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یار یہ تو عورتیں ہیں. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہا کہ لا تمنعوا ایماء اللہ مساجد, یعنی اللہ ان اور اللہ کی بندیوں کو مساجد سے نہ روکا. بالکل. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں نے دیکھا ہے پاکستان میں پہلی بار یعنی یہ ماحول کے مساجد کے دروازے عورتوں کے لیے بند ہیں. بالکل. اور عید کے دن عید کے جو عیدگاہوں پہ عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, حالانکہ اس کے بالکل ہی اپوزٹ میں نے عرب دنیا میں دیکھا. ادھر تو باقاعدہ عورتوں کے لیے اتنی ہی جگہ ہوتی ہے جتنے مردوں کے لیے. بالکل. اور پورے فلور کے فلور دیے جاتے ہیں. لیکن ادھر الحمدللہ یہ کہ کچھ مساجد میں ماشاءاللہ اہتمام کیا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جس طرح ہم نے رمضان میں بھی تراویحیں کی تو ہم لوگ ماشاءاللہ اتنے حیران ہوئے تھے کہ مردوں سے زیادہ ہماری جو عورتیں تھیں نا وہ زیادہ ایگر ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے جو لیڈیز ہیں نا, لیڈیز کے لیے ویسے بھی اپرچونٹی کم ہوتی ہے. وہ دیکھیں اس سینس میں کہ میں آپ کے بہت قریب آپ سے پڑھنا شروع کر دوں, کوشچن آنسر شروع کر دوں, لیکن اکثر علماء تو میل ہیں, رائٹ. ایک وہاں پہ ان کے پاس ایک وہ بیریئر تھوڑا سا آ جاتا ہے. بالکل. لیکن اگر وہ والا بیریئر بھی ہو اور اس کے بعد انہیں اپرچونیٹیز بھی نہ ملیں کہ یار آپ جا کے کہیں پہ تراویح پڑھ سکو, نماز پڑھ سکو, بہت جلدی یہ بہت یعنی یہ ایسے دیوار سے لگانا. بالکل. یعنی بالکل ان کو بہت سی چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ نے دین میں اجازت دی ہے, لیکن ہم لوگ اپنے تقوی اور ورع کے نام پہ ان بیچاروں کو منع کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کے اندر جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر ہم بولتے کہ یار ہمارے بچے کیوں خراب پیدا, یار تم جب ان کی ماؤں کو پڑھنے نہیں دے رہے تو بچے تو ایسے ہی ہوں. ہم نے عید میں کیا کہا تھا, عورتوں کو بھی کہا تھا بالکل, حتیٰ جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی حتیٰ کہ جن کے پیریڈز آ رہے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں, بس ان کے لیے خاص الگ جگہ ان کے لیے کیونکہ ایک اسٹرینتھ دکھانی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, آج کا جو ایزی لوڈ پوڈ کاسٹ ہے تھوڑا سا ایزی نہیں ہے کیونکہ اے سی نہیں چل رہے, لیکن یہ بھی اللہ کا, اگر ہمارے چہرے پہ آپ سویٹ دیکھیں تو سمجھ جائیں بالکل یہ سویٹ بھی اللہ کی نعمت ہے, رائٹ. لیکن جیسی لائٹ آتی ہے انشاءاللہ ایئر کنڈیشننگ شروع ہو جائے گی. ایسی چل گیا. اسپیشل آج کا پوڈ کاسٹ اس طرح سے کہ ہمیں مصنع بھائی نے سیکنڈ ٹائم جوائن کیا, میرا خیال ہے تھرڈ ٹائم پروبیبلی, ایک ٹائم پہلے کیا تھا ایزی لوڈ میں, سیکنڈ ٹائم ہے. ہاں بالکل. اور سو مصنع آپ اپنا انٹروڈکشن دینا چاہتے ہیں, اور آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کی لائف اسٹوری, رائٹ. میری لائف اسٹوری اتنی کوئی خاص نہیں ہے. لائف اسٹوری تو ساروں کی ہوتی ہے, لیکن آپ جیسے جیسے جائیں گے تو میں اور سیف اللہ بھائی آپ سے کچھ کوشچنس پوچھیں گے انشاءاللہ. اور وہ اس لیے کہ آپ کی لائف سے شاید لوگ سیکھیں, یا آپ کو جو پرابلمز آئے ہیں وہ آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہوں اور وہ ریلیٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو آپ کو پرابلمز آئے ہیں پروبیبلی جو بھی دیکھ رہا ہوگا انشاءاللہ اس کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہیلپ ہوگی کہ یار اس طرح کے پرابلمز بھی لوگوں کو آتے ہیں اور اس کو موٹیویشن کرنا ہے, یا موٹیویشن ملے گی. بالکل. سو سب سے پہلے مجھے بتائیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, یا چلیں کرونالوجیکل آرڈر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ پیدا کہاں پر ہوئے تھے؟ میں پیدا پاکستان میں ہوا تھا. پاکستان میں ہوئے تھے, لاہور میں ہوا تھا, اللہ کا شکر ہے. رائٹ. تو ابھی گاؤں میں نہیں ہوئے تھے؟ گاؤں میں نہیں, گاؤں میں نہیں ہوا تھا. میں پیدائش جہاں تک میرے علم میں ہے ادھر ہی ہوئی تھی. ہمارے جو ابو وغیرہ ہیں, ہمارے جو ددیال ہیں وہ گاؤں کے ہیں, ہمارے جو ننیال ہیں وہ ادھر شہر کے لاہور کے ہی ہیں. کچھ ہمارا ننیال جو ہے وہ کراچی سے بھی ٹچ کرتا ہے, لیکن ہم لوگ ادھر کے لاہور کے ہیں. اچھا, اب آپ کو جو ایک پرابلم ہے ہیلتھ کی وہ ہے آپ کی شارٹ ہائٹڈنیس, رائٹ. اس کو میڈیکل ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں کونڈروپلیزیا کہتے ہیں اس کو, رائٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل ہوتا ہے ہر فیملی میں. آپ کہہ دیں کہ یہ اگر آپ ڈاکٹرز وغیرہ کی زبان میں سمجھیں تو وہ اس کو اب نارملٹی نہیں کہتے, نارمل ہے بالکل. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر کسی مطلب فیملی میں کوئی بھی کسی لیگیسی میں کوئی بھی ٹائم پہ آپ کہہ دیں کہ یہ کسی کا بچہ بھی اس کو یہ سفر کر سکتا ہے. اور یہ چائلڈہڈ سے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ کچھ لوگوں چائلڈہڈ سے پتہ چلتا ہے, ویسے چائلڈہڈ سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن میرا ہوا تھا کہ میرا لائک یہ نہیں کہ جیسے میں پیدا ہوا تو میرا پتہ چل گیا تھا.
7-8 months یا 6-7 months کیا ہے, یعنی کہ 6 months کا بیبی ہے تو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے, کیونکہ obviously same babies جیسی ہائٹ اور گروتھ وغیرہ سب کچھ. تو پھر آپ کے پیرنٹس کو پتہ کب چلنا شروع ہوا؟ جو میری امی ہیں انہوں نے جس طرح انہوں نے مجھے بتایا ہے, انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ گئے ہوئے تھے گاؤں میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا گاؤں والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو سینس ہے ان کی وہ بہت تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہ بھی ہونا لیکن دینوں وہ ڈائٹ وغیرہ کے والے سے بھی بڑا خیال کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ پتہ ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ. تو وہ جہاں تک امی بتاتی ہیں, مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ہم لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے, ملنے گئے ہوئے تھے, تو میری جو دادی امی ہیں میری جو, وہ انہوں نے ایک دم سڈنلی کہا کہ یہ مصنع کے جو ہاتھ پاؤں ہیں نا وہ مجھے تھوڑے سے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا, اچھا بیسیکلی کونڈروپلیزیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو لمبس ہوتے ہیں نا وہ شارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لمبس ہاتھ آ جاتے ہیں, آپ کے پاؤں آ جاتے ہیں اس میں, تو وہ آپ کے شارٹ ہو جاتے ہیں, باقی سب نارمل. تو اس میں نارملی آپ جیسے دیکھیں کہ آپ کے نارملی کندھے ہیں, کندھے اتنے ہی نارمل بندے کے جتنے چوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اسٹمک وغیرہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے, بس آپ کے لمبس آپ کہتے ہیں کہ وہ شارٹ ہوتے ہیں. سر بھی تھوڑا سا آپ کا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اس حساب سے آپ کے لمبس ہوتے ہیں, اس حساب سے آپ کی باڈی بھی تو جب آپ کی دادی نے آپ کی امی کو بتایا تو ان کا ایک بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. وہ جب دادی میں نے بتایا تو امی نے جب واقعی انہوں نے دیکھا, ان کے ذہن میں واقعی یار انہوں نے اس اینگل سے دیکھا, ان کو واقعی امی کو بھی یہ لگا. ٹھیک ہے, پھر امی بتاتی ہیں کہ وہ جب لاہور ہے, امی نے بہت اسٹرگل کی, امی کے اوپر وہ بہت پریشانی کا وقت تھا, پریشر تھا, بہت پریشر تھا, کیونکہ ظاہر سے پتہ ماؤں کے لیے, اور میں تھا میرا خیال ہے پریشر سے زیادہ جو بچوں کے بارے میں ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ کے بھی بچے ہیں, فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یار کیونکہ یو نو ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر, ایز اے مدر بھی ہم اپنے بچوں کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے انہیں کوئی ہارم پہنچے. تو آپ کی امی کے لیے ایک مشکل ٹائم تھا, کیونکہ ابھی وہ انسرٹن تھی کہ ہو گیا اور کوئی ڈائگنوز بھی نہیں تھا. پھر وہ کافی ڈاکٹرز کے پاس گئی, انہوں نے جو ہے جس طرح مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں کئی ڈاکٹرز کے پاس گئی, انہوں نے چیک کیا وغیرہ, انہوں نے بتا دیا کہ مجھے جو ہے وہ کونڈروپلیزیا ہے, اور انہوں نے یہی بات کی. ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھے تو ان کے پاس وہ گئی تھیں, جس کی بات نا امی کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور میں ریلیکسڈ ہو گئی. اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ ادھر ادھر جاتی پھر رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ سامنے ایک بچہ ہے, یہ آپ کی طرح ہاسپٹل میں آئے, دیکھیں اس کے کوئی ہاتھ پاؤں ہیں, پتہ نہیں ایسے کوئی انہوں نے کوئی شاید واقعہ کوٹ کیا تھا. انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی امی کے سامنے ایک اور کیس آیا جو زیادہ ورسٹ تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں, سنتا ہے, دیکھتا ہے, سب کچھ ہے, کہ آپ ایک اس کو صرف ایک کہہ دیں کہ جس طرح ہر بندے کے اندر ایک بیوٹی ہوتی ہے, تو بیوٹی میں تھوڑی سی دوسرے لوگوں کی نسبت وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ دکھتا ہے, دماغ بھی اس کا ٹھیک ہے, وہ بولتا بھی ہے, سب کچھ ہے ماشاءاللہ, وہ نارمل ہے, تو آپ اس میں پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اور آپ یہ جب آپ کی امی ڈاکٹرز کے پاس گئیں تو آپ کی کیا ایج تھی تب؟ مجھے جہاں تک پتہ ہے امی کہے تھے 6-7 months تھا. 6-7 months میں جا کے ان کو پتہ چلا. 6-7 months آپ اسکرین کرتے تھے اور باقی جو کرتے تھے اس سے پہلے نہیں. لیکن گریجولی جس طرح ہمیں تو اپنے بچپن کا بہت کچھ رف آئیڈیا ہوتا ہے, جیسے اس سے بڑے ہوتے ہیں میموری زیادہ پختہ ہوتی ہے, لیکن کچھ تو یاد ہوتا ہے, رائٹ. تو ایز اے چائلڈ تو اوبیسلی آپ ایک پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہو, صرف فیملی میں ہوتے ہو, لیکن شاید پہلا شوق تب لگتا ہے جب بندہ اسکول جاتا ہے. ہاں جی, رائٹ. سو مجھے بتائیں کہ جب آپ اسکول گئے, اور اسکول بندہ جاتا ہے جب 5 years کا ہوتا ہے, 6 years کا ہوتا ہے, رائٹ, اور جو پہلا آپ کا انٹریکشن ہوا لوگوں کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, کیا آپ نے اس میں فیل کیا کہ یار یہ لوگ مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں, یا مجھے بولی کر رہے ہیں کسی طرح سے, یا اگر وہ اسپورٹس کھیلتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے, اس میں آپ کو کوئی مشکل پیدا آئی؟ اسٹارٹنگ میں جو ہوتا ہے نا, ایک تو ہم لوگ فوراً چلے گئے تھے, دبئی چلے گئے تھے. میں بڑا اپنی لائف کی آدھی سے زیادہ جو ٹائم ہے میں نے یو اے میں گزارا ہے. کب کیا عمر تھی جب آپ گئے تھے؟ تو میرا حال ہے 6-7 years کی عمر تھی, کیونکہ اسی کے پاس پچھلی جو ہم لوگ ابھی پچھلی جنریشن ہے نا ہم لوگ, اس ٹائم تو ہم لوگ 6-7 میں جاتے ہیں ہم لوگ.
KG پہ جاتے ہیں اور پھر تو ادھر مجھے جہاں تک یاد ہے ادھر بچے جو ہوتے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ابھی, ہائٹ کے والے سے آپ کو زیادہ بلی نہیں کرتے. اوپر سے پھر دبئی تھا, دبئی میں کچھ قسم کے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ کے پاکستان میں بھی کافی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ہوتا ہے کہ یار they don't care about anyone, they care only about themselves. بچے بھی تھے تو میرا اس ٹائم اتنا ٹف ٹائم نہیں تھا, اور یوں ہی بھی تھا کیونکہ اوپر ہمارے ادھر رشتہ دار اتنے رہتے نہیں تھے. میں نے اسکول جانا اور اسکول جانے کے بعد میں نے گھر آ جانا, کوئی ادھر کھیلنے کھولنے بھی نہیں جانا. گھر پہ ہماری ایکٹیویٹیز ابو نے کرنی, نمازیں ہمیں سکھانی, ابو نے قرآن ہمیں پڑھانا, کھیلنا وغیرہ بھی ہم نے گھر پہ خود تھا, کیونکہ ماشاء اللہ 6 بہن بھائی ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے جو پیرنٹس تھے ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ لینیئنٹ تھے یا میرے والے سے تو میں مجھے تو بہت بگاڑا تھا انہوں نے. مجھے امی نے بہت پیار کیا ہوا ہے بچپن میں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ کیا ہوا ہے. اور باقی اب جا کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی پیار بہت ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی میری آدھی سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ماشاءاللہ میری امی وہ یہ بھی بتاتے چلے نا کہ ماشاءاللہ ان کے والد محترم بھی ایک بڑے عالم دین ہیں, مولانا عبدالقوی لقمان صاحب. مستقل کال اٹھا لیں پلیز. دیکھیں امی کی کال بھی آ گئی ساتھ. السلام علیکم. یہ آپ بلوپرز میں ڈال رہے ہیں یار میری ریکارڈنگ چل رہی ہے, میں ٹھہر کے بات کرتا ہوں, کوئی امپورٹنٹ میسج ہے تو بتا دوں. یہ بھی بتاتے چلے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو پیارے بھائی ہیں مصنع بھائی, ان کے والد محترم بھی بڑے عالم دین ہیں, یعنی مولانا عبدالقوی لقمان جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہیں. بالکل. اور ان کے گھر ان کی جو والدہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی ماشاءاللہ عالمہ ہیں اور پورے علمی خاندان سے تعلق ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ ان کی خاص آپ کے ساتھ اہتمام کیا ہوگا, سلوک. اچھا مصنع, آپ کا جو پہلا میموری ہے جو آپ کی اچھا ایکسپیرینس نہیں گزرا, نیگیٹو ایکسپیرینس, میرا جو تھوڑا سا ٹف ٹائم تھا, ہاں, جو درمیان والا میرا تھا, وہ کون سا, وہ ذرا بتائیں. وہ تھا میرا لائک 12 سے لے کر نا, میرا آپ کہہ دیں کہ 12 سے لے کر 14-15 کی, جب تک آپ میچور نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا نہیں. میرے اپنے فرینڈز اور میں جہاں پہ جاتا تھا ان کو پکی طور پہ ان کو نظر آتا تھا کہ ہی از لائک وہ دیکھنے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ پرابلم ہے کیونکہ میں پہلے چھوٹا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ بچوں میں پتہ نہیں چلتا. میری کمیونٹی ہی, میں اس کمیونٹی آبویسلی جاتا تھا جہاں پر وہ آپ کو پتہ ہے یہ ایج ہوتی ہے جس میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ سب سے شرارتی والی ایج ہوتی ہے آپ کی. 10 ایئرس آنورڈ جب بہت زیادہ ایک دم گروتھ ہوتی ہے اور ایک دم فزیکل چینج آتا ہے, تو جو آپ کے سو پرابلم کیا آئی, کیا لوگ کچھ ایسا برا کہہ دیتے تھے, پرابلم تھی کیا, نیگیٹیوٹی کیسے آئی؟ پرابلم سے لوگ صرف یہ شارٹ ہائٹ کی وجہ سے ٹیز کرتے تھے اور کوئی پرابلم نہیں تھی. ٹیز کیا کرتے تھے آپ, تھوڑا سا الیبوریٹ کرو. اچھا وہ الیبوریٹ اس لیے کرو, ٹیز یہ کرتے تھے مطلب فزیکلی تو کچھ نہیں کرتے تھے, یہ ہم مزید اویئرنیس کے لیے اس طرح کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ آپ کہہ دیں کہ دے کال می آؤٹ لائک نیمز, ٹھیک ہے, مجھے انہوں نے برے ناموں سے بلانا, اور اسی طرح کر کے ان کا ایک ہوتا ہے پتہ نہیں 5 ڈراماز میں کوئی ان کے کریکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جن کی شارٹ ہائٹ آپ نے دیکھا ریسلنگ وغیرہ میں بھی ان کے جہاں پہ ہوتی ہے, ان کے پھر کچھ ڈراماز موویز میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے تو مجھے وہ اس ٹائم یہ چل رہا تھا, یہ تو خیر بعد کی بات ہے, گیم آف تھرونز بہت چلا تھا, تو مجھے لوگوں نے اس کریکٹر سے بلانا شروع کر دیا. یہ پاکستان میں یا دبئی؟ پاکستان میں بات کروں, تو آپ کیونکہ یہ والی ایج جو ہے نا میں نے پاکستان میں گزاری تھی, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تھوڑے سے ہمارے آپ جو لوگ جو بیک ورڈ ایریا سے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی جو لوگ باقی انسینسٹیو ہوتے ہیں اور لوگوں کا خیال نہیں کرتے, آپ کی ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ کیونکہ قرآن تو ہمیں کلیئر کٹ کہتا ہے کہ یار کسی بھی بندے کو کسی بھی طرح کی لیبل سے نہ بلاؤ. یہ ایڈوائس ہے کیونکہ میں نے نوٹس کیا ہے, مثال کے طور پہ میں ایک بڑی کمیونٹی میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, میں چھوٹی کمیونٹی میں بھی بیٹھا ہوں, مطلب بیکورڈ کمیونٹی میں بھی بیٹھا ہوں, اور میں نے اس میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ واقعی یہ پیرنٹس کا ہی رول ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے اگر ان کی اپ برنگنگ اچھی کی ہوتی ہے, جن کی پیرنٹس جن کا انوائرمنٹ گھر کا اچھا ہونا, آپ چھوٹا سا بچہ بھی ہونا وہ آپ کو اس طرح کا ٹیز نہیں کرتا, کیونکہ پیرنٹ نے ان کے بچپن سے ان کے ذہن میں بات ڈالی ہوتی ہے. تو بیکورڈ ایریاز میں جس طرح اکثر ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے, تو وہ بچوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے
بچوں کو اجازت ہوتی ہے, بچے بولتے ہیں وغیرہ اور وہ نظر انداز بھی کرتے ہیں. تو ایک ایجوکیشن کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس حوالے سے. پیرنٹس ایجوکیٹ نہیں کرتے اپنے بچوں کو. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, میں بھی کسی بندے کو دیکھوں اور وہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی کمی ہو, میرے سے بھی زیادہ کمی ہو, آپ نے دیکھا باہر لوگ اکثر وہ بیچارے نارمل نہیں ہوتے, میڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کے لمس وغیرہ نہیں ہوتے, لیکن ہمارے ذہن میں کبھی ایسی بات بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا ایک اثر ہے, تربیت نہیں ہو رہی, تربیت ایک بہت بڑی. اچھا, یہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کے والدین نے آپ کو باہر دنیا کے لیے کیسے تیار کیا, یعنی تاکہ آپ کچھ بھی مطلب وہ. میں نے یہ ذرا ان کا آنسر کریں, پھر میں نے آپ کو یونیورسٹیز کا بھی پوچھنا ہے کیونکہ آپ UMT گئے, ٹھیک ہے, وہ والی اسٹیج ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی آپ کے جو پیرنٹس تھے ایز اے ٹین ایجر, 10 ایئر 11 ایئر 12 ایئرس, آپ کے مائنڈ میں کیا آپ کو کہتے تھے, کچھ سمجھاتے تھے, باتیں کرتے تھے کیا, یا آپ کو کچھ نہیں کہتے دنیا کے لیے تیار کرتے تھے؟ میرے جو ابا جان ہیں اور میری جو فیملی ہے, جس طرح شیخ نے بتایا ہے کہ ہماری پیچھے سے اب جو کہتے ہیں فیملی ہے وہ دینی فیملی ہے ہماری. میرے جیسے ننیال بھی میرے دیندار ہے اور میرے ددیال بھی ہے. ددیال اور ننیال میرا ایک قسم کے وہ بھی رشتہ دار بھی ہیں, بہت دور دراز کے ہیں. ان کے نانی اماں کا میری دادی اماں وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے, رشتہ داری ہے. تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں اس پہ ہمارا شروع سے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ دین کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم سارے ماشاءاللہ, ہمارے سارے بہن بھائی, ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ, 6 بہن بھائی حافظ قرآن ہیں. اور آپ بھی ہو؟ میں بھی حافظ قرآن ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں نے کچھ اچھا درس نظامی پڑھا, آپ جانتے ہیں, آپ کے سامنے آپ ہم دونوں ہوتے تھے, دیکھا تھا آپ نے. مغیرہ بھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ. پھر اسی طرح بہنوں نے بھی پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میری امی جو ہے وہ خود جیسے انہوں نے بتایا وہ حافظہ بھی ہیں, اور جو میرے ابو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ عالم دین, آپ ان کے ساتھ آپ نے اتقاف کیا ہے. شیخ بھی بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ملتے رہتے ہیں آپ ان سے. تو ہمارا جو بھی جو نانا ابو ہیں انہوں نے سیدھی سی بات ہے شروع میں ہی ہمیں کہا تھا, اور انہوں نے میری جو امی ہیں ان کا ابو کے ساتھ رشتہ بھی اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ جی مشن ہے, دین کا مشن ہے. ٹھیک ہے, وہ کام کرنا ہے, دین کا کام کرنا ہے. انہوں نے آپ کو دینی طور پر مضبوط کیا, تو پھر آپ دینی طور پر انہوں نے کہا آپ جو بھی ڈگری میں جاؤ, آپ نے مثال کے طور پہ آپ CS پہ جاتے ہو, آپ بزنس کرتے ہو, یہ سارا آپ کا دین کا کام کہ دین کے لیے کرنا, آپ نے اپنے یہ دنیا داری کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے نا میری جو ابا جان ہیں انہوں نے پہلے امی اور ابو نے ماشاءاللہ ہمیں حفظ کرایا. حفظ کرانے کے بعد انہوں نے پھر ابو کی خواہش تھی, ابو نے مجھے درس نظام میں کچھ عرصہ میں نے ادھر اسپینڈ کیا, مدرسہ پڑھا. میں آل دو کمپلیٹ نہیں کر سکا کیونکہ میری یونیورسٹی کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا, اور میں خود. آپ نے O لیولس کیا؟ میں نے O لیولس کیا. پہلے میرا پلان سے کیا O لیولس میرا تھا 2012-2013 میں نے O لیولس کیا. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر میں نے کیا, میں نے چونکہ میرا پہلے پلان تھا وہی آپ کی والی فیلڈ کہ میرا تھا ACCA کرنا, جس طرح ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی نے ACCA کیا ہوا ہے, مغیرہ بھی نے بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم میں نے کہا کہ مجھے A لیولس کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو میں سمپل ہے کہ انٹر کرتا ہوں اور میں اس فیلڈ میں چلا جاتا ہوں. لیکن وہ پھر میرا اصل انٹرسٹ میرا CS میں تھا, کمپیوٹر سائنس میں تھا, کمپیوٹر ٹیک میں میرا CS کیا UMT سے. میں نے پھر وہ کوئی کر کے, حالانکہ وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے, میں نے کو کہا کہ بھائی میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیوں الاؤ نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ ڈگری آپ کی کافی چینج ہو جاتی ہے. اچھا, جب آپ ایک ٹین ایجر بنے اور اوبیسلی جب آپ UMT جانا شروع کیا آپ نے, اور جو میری بھی آپ سے انٹریکشن رہی, ایک تو یہ تھا کہ آپ کی کنوینس کا پرابلم ہوگا, اور آپ نے اس کے لیے ایک بائک بھی ریڈی کروائی جو آپ کو سپورٹ کرے ہر طرح سے, رائٹ. لیکن جب آپ یونیورسٹی جانا شروع کیے تو اب یونیورسٹی میں اتنے زیادہ لوگ, اتنی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس, عجیب کے لوگ, اس میں کچھ لفنڈر بھی. کیسا تجربہ رہا؟ کچھ بولی بات ہو, یونیورسٹی سے مجھے کبھی آج تک پرابلم نہیں ہوئی, میرے ڈے فرسٹ سے کبھی شرم نہیں آئی, کیونکہ وہ لوگ, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں اگلے بندہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا ان کو عقل وغیرہ ہوتی ہے, اور یونیورسٹیز میں اکثر وہ لوگ آتے ہیں جن میں تھوڑا سا وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کریڈٹ دینا چاہیے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو. مجھے کبھی یونیورسٹی میں چاہے ریگولر جاتے تھے, ریگولر جاتا تھا, اورینٹیشن بھی میں گیا ہوں, اور ہر پروگرام میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مجھے کبھی نہ میرے ٹیچرز
نہ کوئی, بلکہ یہ تو ہے کہ کبھی کبھی میں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا, ٹیچرس کے ساتھ دوستی کی, اس کا فائدہ بھی اٹھایا میں نے. فائدہ آپ نے کیا کیا اٹھایا؟ مطلب یہ ہے کہ مطلب جیسے اگر وہ شارٹ اٹینڈنس ہو گئے سر سے کروا لی ایک آدھ آگے, ٹھیک ہے, اسی طرح کر کے پروجیکٹس وغیرہ پہ تھوڑی سی لینئر مارکنگ وغیرہ پہ بھی کروا لی. اس طرح کی یہ تو نارمل ہوتا رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن میں نے تھوڑا سا اس کرا لیا. خیر اینی ویز, تو اس حوالے سے یونیورسٹی میں مجھے الحمدللہ. لیکن آپ کو جانے آنے اور دوسری مزے کی بات ہے کہ سب سے مزے کی یہ ہے کہ انسان کی جب داڑھی منہ آ جاتی ہے اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بڑا ہے یار, تو ڈو ناٹ میس ود ہم. پہلے آپ کو ہوتا ہے کہ چھوٹی, آپ کو نہیں پتا. اچھا مسنہ, جب لوگ اس طرح آپ کو, آئی ایم شیور کہ یو نو ہر بندہ بولنگ ایک اسٹیج سے گزرتا ہے, لیکن جب لوگ آپ کو اس طرح واضح لگائیں یا کچھ ایسا کریں یا بار بار دیکھیں, ہمارا رسپانس کیسا ہونا چاہیے کہ یو نو لڑائی بھی نہ ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ بھی نہ پیدا ہو؟ کیونکہ یو نو دس از اے گریٹ میسج. اصل میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو بلی کرے, کیا آپ کو واقعی اس سے فرق پڑتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اگر کوئی بندہ روز بلی ہوتا ہے, مارنے آئے کوئی بندہ کرے, تب آپ کو فرق پڑا ہے. ایک بندہ بول رہا ہے, آپ روزانہ اپنے گھر کے باہر بھی لوگوں کو آپس میں گالیاں دیتے ہوئے آپس میں لڑتے جھگڑتے سنتے ہیں آپ. لیکن بات یہ ہے کہ اگلے بندے کو خود ہی دیکھنا چاہیے کہ جس میں اس کی وہ ہینڈل کر سکے نا, اس چیز پہ وہ آگے بڑھے. مثال کے طور پہ اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے اگلے بندے کو فیس کرنا ہے, تو میں نے انٹلیکچولی فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو فزیکلی فیس نہیں کرنا. اوبویسلی اگلا بندہ جیسے ادھر میری کسی سے لڑائی ہو جائے, اب ہاتھ پائی میں ہو سکتا ہے اگلا بندہ مجھے کر دے, تو میں انٹلیکچولی اس سے لڑوں. اس سے کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ خود ہی نکال لی کہ یار یہ میری اسٹرینتھ ہے, یہ ویکنیس ہے, اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے دیکھیں, مجھے یہ چیز میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں اس کو ایڈمٹ کروں. جو چیز ہے خرابی ہے, خرابی نہیں کہتے, جو چیز لوگوں کو کمی لگتی ہے تو وہ ہے. میں اگر اس کو یہ کروں کہ جی یار لوگ کہتے ہیں یار میرے اندر خرابی نہیں ہے, میں دوسروں سے اگر بلا وجہ ہمدردیاں لوں, ٹھیک ہے, جو چیز ہے جو پہلی چیز ہے وہ ایکسیپٹنس ہے کہ یہ پرابلم ہے میرے اندر اور یہ میری لمیٹیشن ہے, اور اس لمیٹیشن کے ساتھ ہی میں نے رہنا ہے. ایسے میں اسی وجہ سے میں کبھی آج تک کبھی زندگی میں بندہ ہوتا ہے نا غصہ بھی آ جائے گا, تھپڑ لگا دے, میں نے آج تک کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں لگایا ہوا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ بات. کبھی کزن وغیرہ کے ساتھ ہماری ویسے ہوتی تھی, کشتیاں کرتے تھے, کھیلتے تھے ہم لوگ کشتیاں میں. ویسے نارملی آپ کو مثلا زندگی کے روزمرہ جو آپ کی جو چلتی ہے زندگی, اس میں کیا ایک الگ پرابلم یا مسائل پیدا ہوتے ہیں, مثلا ٹریولنگ میں یا پھر چلنے پھرنے میں؟ شیخ مجھے الحمدللہ جو ہے نا وہ زندگی میں اگر آپ کہہ دیں نا, مجھے الحمدللہ پرابلم کبھی کوئی نہیں ہوئی. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی کسی بھی طرح سے, الحمدللہ. یا کوئی اتنی سگنیفیکنٹ پرابلم نہیں تھی جس نے آپ کو کسی اپرچونیٹی سے روکا ہو؟ مجھے آج تک ایسے لگا ہی نہیں کہ یار میرے اندر کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے میں اس کمی کی وجہ سے میرا کام, میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, میں پڑھ سکا, میں نے درس نظامی کی, میں نے حفظ کیا, میں تراویحیں پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں گھر کے کام سارے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, میری ٹریولنگ ہو جاتی ہے, میرے پاس اور کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے, دنیا میں ہر چیز کا حل ہے آپ کا, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ اس پہ رو تو سکتے نہیں ہو کہ جی بھائی مجھے آج تک کبھی ایسے فیل نہیں ہوا الحمدللہ. مطلب میں آپ کو لوگوں بتا دوں کہ میری الحمدللہ شادی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری اس ٹائم تو ہے 25 ہے. ٹھیک ہے, میری شادی بھی ہوئی ہے. کتنی خوشیاں آ گئی شادی کا نام سنتے ساتھ. ابھی پرپوزل آنے دیں, ورنہ اگر آپ یہ نہ بتاتے تو. نہیں یار شیخ, نہیں صحیح بات ہے. پرپوزل آ جائے پھر شاید میں اگلے پوڈ کاسٹ پہ نہ بیگم ہی نہ آنے دے. دوسرا یہ الحمدللہ میری جو وائف ہے وہ بھی الحمدللہ نارمل ہے, مطلب اس کی کوئی ہائٹ چھوٹی نہیں ہے, مطلب تو اللہ کا شکر آپ کرتے ہیں. اور کیا چیز چاہیے الحمدللہ الحمدللہ دنیا سے, بڑی نعمت ہے. صبر ہی کروں گا اس کا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ آخرت میں لوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. مجھے ابھی دنیا میں چاہیے نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی, بلکہ مجھے یہ فائدہ لوگ امپورٹنس زیادہ دیتے ہیں, لوگ ماشاءاللہ محبت زیادہ کرتے ہیں, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں.
حالانکہ اتنی اپریشیشن والی بات نہیں ہوتی لیکن کرتے ہیں لوگ اپریشیٹ. نہیں ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ اس حوالے سے نہیں آپ کی نا واللہ بہت ہمت ہے آپ قسم سے ماشاء اللہ. آپ ہمارے لیے ایک مثال ہیں, ایک پازیٹیو ہے اور ایک موٹیویشن ہے سچ میں کافی. اور بہت سے لوگوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ نہیں چاہیے آپ کی ماشاء اللہ جو آج جیسے آپ نے جو زندگی کو جس پازیٹیو وے میں بیان کیا نا, بہت سے لوگوں کی اس طرح نہیں ہوتی. بہت سے لوگوں کو مختلف مسائل, مشاکل, پرابلمس فیس کرنا پڑتا ہے. تو ماشاء اللہ یہ ایک اچھا ہمارے لیے سبق ہے ماشاء اللہ الحمدللہ کہ جو بھی زندگی میں مسائل ہو اس کو کس انداز میں دیکھنا چاہیے, کس اینگل سے دیکھنا چاہیے, کس یعنی مائنڈ سیٹ سے چلنا چاہیے. بارک اللہ فیک. ایسے ہی ہے اصل یہ جو ہے نا یہ چیز کہتے ہیں اگر آپ ایکسیپٹ کر لو نا پہلے, اگر ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مظلوم بنتے ہیں, ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو پہلی بات ہے یہ تو مسٹیک ہے ہی نہیں, میرے کسی بھی اختیار میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ ایکسیپٹ کرو اور آپ اس پہ چل کرو, آپ اس پہ انجوائے کرو. بالکل جب آپ انجوائے کرنے لگتے ہو نا تو اگلے بندے بھی آپ لوگوں کو آپ کو پھر وہ لینے لگ جاتے ہیں, سیریس لینے لگ جاتے ہیں, پرابلمٹک فیل ہی نہیں آتا. بالکل ایسی بات ہے. میرا خیال ہے سیف اللہ بھائی جو پہلا جو کام ہوتا ہے نا وہ جو بھی مشکل آ جائے نا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یار آپ فار انسٹنس کچھ لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ جب تک ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے کہ یار دس از ریئلٹی, اور اپنے آپ کو ہر ٹائم کوستے رہنا کہ یار مجھے کیوں ڈائبٹیز ہوئی, اس کو کیوں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, وائی می, وہ اور مزید شوگر ہو جائے گا. اچھا اس سے نا ساری پرابلم آتی ہے. اگر آپ کے اب جس طرح کچھ پیرنٹس ہیں ان کے بچوں کو کوئی اور پرابلم ہوتی ہے, ADHD ہوتا ہے یا کوئی اور ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے, وہ جب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ یار وی ہیو ٹو لیو ود دس, اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہی اپنے لیے اپرچونیٹیز بنانا. کچھ لوگ تو اتنی ڈسپیرٹی میں, جس طرح ہم ابھی عقیدے کی کلاس کر رہے تھے تو آپ نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک جو ایٹریبیوٹ ہے وہ مسکرانے کا ہے, رائٹ, اور وہ مسکرانے کا ایٹریبیوٹ اس لیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈسپیئر نہ ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں. ایسے ہے. تو جب ہماری لائف میں پرابلم آتی ہے اور ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اس میں نا ایک قصہ آتا ہے. تو سیف اللہ بھائی اگر ہم اس چیزوں پہ فوکس کریں نا کہ جو ہمارے پاس ہیں rather than focusing on the things that we don't have, جس طرح ایک بندہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, اب وہ ہر ٹائم یہ فوکس کرتا رہے یار گاڑی نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, تو وہ جتنی بھی اس کی لائف کی اپرچونیٹیز ہیں وہ نکل جائیں گے, ہاتھ نکل جائیں گے, اور خوش نہیں رہے گا, وہ ہر وقت ایک بے چینی, بے قراری کا ایک عالم میں رہے گا. تو یہ والا جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے نا ماشاء اللہ مسلمان ہے. اصل میں دیکھیں نا, اب آپ دیکھیں کہ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے اندر ڈسیبلٹی ہوتی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ڈسیبلٹی کا فائدہ ہی اٹھاتے ہیں, وہ باہر جا کے مانگنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بالکل اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم اب اللہ والے ہیں, ہمیں لوگ آ کے دیں. میں نے 1000 لوگ دیکھے ہیں ایسے, میں نے کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بہت لیول پہ گئے ہوئے ہیں. نہیں, اور اللہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی اور ایبلٹی سے نا اس کو ریکمپنسیٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے مصنع جتنا انٹیلیجنٹ اور کریٹیو ہے اتنے تو ہم نہیں ہیں, رائٹ, تو مصنع میں 100 اس طرح کی ایبلٹیز ہو سکتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کو ریکمپنسیٹ کرتے ہیں. اکثر جو بلائنڈ ہوتے ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, دے آر ویری گڈ ان ٹچنگ, ٹھیک ہے, 6 سینس ان کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, میں بھی بہت تیز, بہت زیادہ. تو ماشاء اللہ یہ اچھی بات ہے. بارک اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ. باقی یہ ہے کہ دیکھیں ماشاء اللہ رمضان میں بھی انہوں نے ماشاء پورے تراویح پڑھائی ہے, جد و جہد, پھر روزانہ پوڈ کاسٹ لائیو جاتا تھا. ماشاء اللہ واللہ, بارک اللہ فیک, اللہ آپ کو خوش رکھے. بس ختم کر رہے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ختم ہو گیا یار, اصل میں 5 منٹ میں میرا وہ شروع ہونے والا ہے. آپ لوگ کنٹینیو کریں, میں نکل جاتا. دیکھ یار آپ کو کیسے ہم کر سکتے ہیں. صحیح ہے, چلے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. ویسے شیخ کو بھی ڈسکس کرنا تھا ہم نے. There is a lot of events that are coming, اس کو ذرا بتا دیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. آپ کل میٹنگ میں تھے. ہمارے ایک تو ہماری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج جو یہ پوڈ کاسٹ کیا ہے کہ اگلے ساروں کو ہمیں میسیج دے دیں کہ انشاءاللہ وی ہیو ریزیومڈ آور ایکٹیویٹیز. رمضان میں ہمارا صرف پوڈ کاسٹ چل رہا تھا جی, انشاءاللہ بالکل, اور ہمارا انشاءاللہ ہے کہ اب کام پہلے سے بہتر اچھا کریں گے. آپ لوگوں کو جو ہے نا, آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا علم کے والے سے, اور آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ انٹریکٹ کریں, اس سے بھی آپ کی, جیسے ہم نے کلاسز ادھر فزیکل رکھی ہیں. کل سے انشاءاللہ سیف اللہ بھائی کی کلاس ریزیوم ہو رہی ہے ایٹ 7 o'clock. 2 کلاسز ہیں, ایک ہم بعد میں اناؤنس کریں گے, لیکن کل والی جو کلاس ہے فرائیڈے قرآن ریفلیکشن والے,
It's going to be 7 PM. آپ ضرور اپنی فیملی کے ساتھ آئیں. چلیں یار وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر ایوری ون. تھینک یو سو مچ مصنع آپ نے جوائن کیا, اور آپ مصنع بھی انشاءاللہ جوائن کرتا رہے گا. انشاءاللہ ڈفرینٹ ٹاپکس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.